मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अगर माँ बाप जुल्म करें, बीवी को गाली देना, बेटे को शरीयत का ताना, कहना जो बीवी करेगी हमारी मर्जी से करेगी, बेटा 9 साल से जॉब कर रहा है। अरे भाई, माँ बाप का बहुत हक है यार, उनके साथ अच्छे अच्छे रहा करो, बस उनकी पाँव दबाओ, खिदमत लो। रहा मसला बीवी पे ज्यादती कर रहे हैं तो बीवी को अलग रख लो भाई, ऐसी सूरत में, समझ रहे हो। घर में अगर मामला खराब हो रहा है, फटे, कोशिश तो करो, जॉइंट फैमिली के जो बरकतें हैं वो अकेले रह के हासिल नहीं होती, लेकिन अगर फड्डेबाजी हो रही है तो फिर अलग कर लो, समझ रहे हो। लोग कहते हैं अब्बा ताने देंगे, कोई मसला नहीं है, देने तो ताने, वो बाद में भी ताने ही देंगे, जब फड्डे होंगे ना और जब तलाक़ें होंगी वो फिर भी ताने ही होंगे। तो ये नेचुरल लाइफ है, शादी के बाद अलहदा होना, समझ रहे हो। अगर शादी के बाद लोग अलग ना होते तो जहां आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ थे, आज हम वहीं टिके हुए होते सारे के सारे, ऐसे कंजस्टेड, बिल्कुल चिपक चिपक के रह रहे होते एक साथ। क्या ख्याल है भाई। उनके बच्चे होते गए, शादियां होती गई, चीन भी आबाद हो गया, अमेरिका आबाद हो गया, बरतानिया आबाद हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, ये पूरी दुनिया इसी तरह तो आबाद हुई है। शादी होए, पतली गली से निकलो, ये तो नेचुरल है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। ये नेचुरल है, इसमें माँ बाप को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि नहीं इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा। हमने अभी से उसूल बनाया हुआ, हालांकि हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, बच्चे सुने ना सुने तो ज्यादा अच्छा है, अभी उनके सुनने की बातें नहीं है। अभी से मैंने घर में ऐलान किया हुआ है, जो बेटा बालिग होगा शादी करेगा अपने खर्चे पे, रोकूंगा नहीं मैं शादी से, तरगीब दूंगा, बेटा कमा और शादी कर, जहां बोलेगा रिश्ता लेके जाऊंगा मैं तेरे लिए, अपनी इतनी की है तो तेरी नहीं करूंगा मैं क्या है, उसको अप्रिशिएट करूंगा। बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, उसमें ताने नहीं दूंगा, बीती उम्र क्या है, ना 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 बेटा कोई बात, जो पसंद है बता दे, नहीं तो बता मैं तेरे लिए तलाश करता हूं, ऐसे बोलूंगा। लेकिन बहू इस घर में नहीं आएगी, ये पहले से उसूल बनाया हुआ है मैंने, मैं सोच रहा हूं लिख के लगा दूं, ताकि बचपन से देख देख के बड़े हों कि इस घर में, अभी से घर वालों को बता दिया कि कोई बहू इस घर में, हालांकि अभी तो मैं खुद दामाद बनने की उम्र है मेरी, लेकिन फिर भी बहरहाल ऐलान अच्छे करने चाहिए, उसूल और ज़ाब्ता। इस घर में नहीं, जो बेटा बालिग हो गया भाई, तू अपने लिए अलग घर का इंतजाम कर। मेरे अल्लाह ने बहुत माली वसअत दी, बहुत अल्लाह ने पैसा दिया, और मैं समझा कि भी तू समझदार है तो फिर मैं अपने खर्चे पे भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता तो बहरहाल यही है कि हर आदमी शादी अपने खर्चे पे करता है। बेटा किसके खर्चे पे करेगा, अपने खर्चे पे, समझ रहे हैं। बेटियों पे अव्वल तो खर्चा होता नहीं, होगा तो वो बाप का होगा, बेटे अपने अख्पल तरीके से, सही है ना। मौलवी साहब आप कोयटा के अख्पल तो समझते हैं ना, हाँ। तो और अगर देखा भाई बेटा समझदार है, पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो फिर हम अपने खर्चे पे भी कर सकते हैं कि भाई बहू अपनी बेटी भी तो होती है ना वो तो। लेकिन ये कि उसूल और बहरहाल यही है कि अपने, लेकिन घर में नहीं आएगी बहू, ना 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 ना। हमारी खिदमत करनी हो खुद आके कर लेना, बहू को अगर कोई शरीफ खानदान की होगी, अब्बा ने अच्छी तरबियत की होगी तो खुद आके खिदमत कर लेगी भाई, नहीं तो पहले से ये उम्मीदें बहुओं से लगाओ ही नहीं। इस जमाने में दर्द सर के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। सुसर साहब बहुओं से उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, मेरे 4 बेटे तो 4 शादियां तो ना कर सका, 4 बहुएं तो आई जाएंगी ना। यही होता है सुसर को बेचारे को कि मैं 4 बीवियां तो ना रख सका, 4 बेटे हैं तो 4 बहुएं तो आई जाएंगी, वो खिदमत तो कर ही लेंगी। फिर जब वो नहीं करती, आजकल औरतों को कहां खिदमत सिखाई जाती है, बाप की नहीं कर रही वो सुसर की करेंगी। अरे कहीं खिदमत का चैप्टर है ही नहीं ना, स्कूल में कोई खिदमत का चैप्टर है, फिजिक्स की किसी किताब में लिखा हुआ है कि अब्बा की खिदमत करोगी तो ये इसका ये फॉर्मूला है, लिखा हुआ है कहीं, इक्वेशन उसकी ये है, अम्मी की खिदमत की इक्वेशन, उसमें तो इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप भागोगे हैं, इतनी देर तक तो फला जगह पहुंच जाओगे। मैं जब फिजिक्स पढ़ता था ना तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप चलेंगे और एक्सेलरेशन इतनी होगी तो इतनी देर में वहां पहुंच जाएंगे। तो हम लोग शारा फैसल जाते थे अपनी फुप्पो से मिलने, तो मैं वो किलोमीटर नापता था उसके बस के ना, कि इतने किलोमीटर जा रही है और जाना वहां है तो कितनी देर में, तो कैलकुलेशन में लगा रहता था। तो फिजिक्स में तो ये सिखाया जाता है, मैथ में 2 और 2 4 सिखाया जाता है, केमिस्ट्री में भी कुछ और सिखाया जाता है, पानी का फॉर्मूला और नमक का फॉर्मूला, ठीक है ना। उसमें कोई चैप्टर खिदमत का, इस्लामियात ऐसी फजूल तरीन इस्लामियात के चैप्टर रखे हुए हैं कि उसमें कोई ढंग की चीज
ہے ہی نہیں. 2-4 حقوق بس پڑوسیوں کے, بھوکا سو نہیں ان کو کون پڑوسی بھوکا سو رہا ہے آج کل بھائی. تو وہ بھی ایسی عجیب سے اسلامیات ہے, اور وہ بھی اس میں کو پڑھانے کا ایسا انداز ہی نہیں ہے کہ کوئی موٹیویٹ ہوتا ہو اس کو. تو بہوؤں سے خدمت لینے کا تصور اس زمانے میں ساس بھی نکال دے اور سسر بھی. یہ بہویں بڑی جدید زمانے کی بہویں ہیں, آپ اپنے زمانے پر ان کو قیاس مت کرو. بڑی نالائق ہوتی ہیں بہویں جو ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی, میں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ نہیں کریں گی. بیوی شوہر کی نہیں کر رہی آج کل, اپنے باپ کی نہیں کر رہی, وہ سسر کی کہاں سے کرے گی خدمت یار. کچھ تو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے نا, زمانے کو بھی تو دیکھو. اب اس کا ایک حل تو یہ کہ بیویوں کو طلاقیں دینا شروع کر دو جو ابا کی خدمت نہیں, ایسے تو پھر آپ ساری زندگی کنوارے ہی رہو گے. دوسرا, کمپرومائز کرو بھائی, صحیح ہے نا. اتنی مل گئی کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی, آپ کی اجازت کے بغیر کسی سے فون پہ بات نہیں کرتی. بہت نیک ہے خدا کی قسم. کیا ہے, بس اتنا کافی ہے. جو سیزن چل رہا ہے بھائی, سیزن کے حساب سے بات کر رہا ہوں, ورنہ کنوارے رہو گے ساری زندگی, سمجھ رہے ہو, یا رنڈوے ہو جاؤ گے. معذرت, شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا ہوتا ہے رنڈوے کا لفظ, وہ اس کا جس کی بیوی مر جائے. تو 2-3 چیزیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرو. آپ کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بات نہ کرے, یہ ڈینجرس ہے. یہ قابل, یہ بیان کیا نا, باؤنڈری ہونی چاہیے, یہ ڈینجرس ہے. اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا, آپ کی مرضی کے بغیر کہیں جائے نہیں, آپ کو پتا ہو کہ کہاں ہے. ایسا نہ ہو کہ جی وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے گھومنے پھرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ سمجھ رہے انڈا موڑ سے وہ کر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پتہ ہی نہیں بندے کو بیوی ہے کہاں, تو بیگم باؤنڈ ہے آپ کے لیے, وہ آپ کو آپ کی اجازت سے جائے گی, ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ کہ آپ کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہ کروا رہی ہو. اگر اس بیس پہ روز روز جھگڑے ہو تو آدمی پاگل ہو جاتے. استطاعت سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا نا. یہ 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں. اور دیندار آدمی کے لیے پردہ بھی کرتی ہو, کہ دیندار آدمی یہ بے پردی والی بغیرت برداشت نہیں کر سکتا. اس میں تھوڑا فرق ہے دیندار اور بے دین کا. تو اور نماز, ہماری رائے میں نماز پہ بھی ہم کمپرومائز, نماز بے نمازی نہیں چلے گا بھائی ہمارے سے. نماز پڑھنی ہے, پردہ کرنا ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا. 3 چیزیں کر رہی ہے, بہت اچھی نیک بیوی مل گئی, بس گزارا چلاؤ اس کے ساتھ. ابا اما کی خدمت کرنی چاہیے, نہیں کر رہی آپ خدمت کر لو. ابا, ہاں برا بلا نہ کہتی ہو, ایسا نہ ہو کہ ابا کو جا کے سنا رہی ہو, اما کو جا کے صلواتیں, یہ غلط ہے. خدمت نہیں کر رہی تو بولو اس نے اپنے باپ کی نہیں کی, تو یہ میرے باپ کی کہاں سے کرے گی. اور آپ کون سا اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہو میرے بھائی, آپ کہاں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو. پہلا حق تو بیٹے کا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے. سارا دن کبھی پوچھتا ہے نہیں, بیوی پہ آگے روپ جماتا رہتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن نہیں کر رہی تو اس بنیاد پہ طلاقیں, بولو بھائی مت دو, گھر مت اجاڑو. یہ سیزن, اسی فیشن چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں, اسی قسم کی بہویں اویلیبل ہیں. آپ اگر جاؤ گے تو آرڈر پہ بھی نہیں بنتی آج کل وہ والی جو پرانے زمانے کی بہویں ہوتی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, چلاؤ گزارا. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی, بیگم کو الگ. تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے کہ بیٹے بالغ ہوں گے الگ رہیں گے, ہم خود ملنے چلے جایا کریں گے بہو سے. کیا خیال ہے بھائی, ہم خود ملنے چلے جائیں گے بہو سے بھی بیٹے سے بھی. بھائی ہم آ گئے, تمہاری مرضی, پاؤں دبا دو, سر دبا دو, سر پہ مالش کر لو, ثواب ملے گا. نہیں کرتے بھاڑ میں جاؤ, ایسی کی تیسی. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. لوگوں نے ٹینشن لی ہوئی ہے یار, بیٹا خدمت نہیں کر رہا, بہو پوچھتی نہیں ہے. او بھائی آج کل اللہ کا خوف کہاں ہے, اور ٹینشنوں کے دنیا میں کم بکھیڑے ہیں. کر رہا ہے بھائی ثواب ملے گا, نہیں کر رہا تو بھائی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے ہمیں, صحیح ہے نا. تو زیادہ اپنے بچوں سے توقعات وابستہ اس زمانے میں, اگر میں 100 سال پہلے بیان کر رہا ہوتا تو پھر میرا اسٹائل کچھ اور ہوتا. جو بچہ پاؤں نہ دبائے چماٹ مارو اس کو, ہینڈر لے کے دھنائی لگاؤ اس کو. لیکن چینج ہو گیا زمانہ, کیونکہ اس یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں دین نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, تو بیڑا غرق کر دیا ہمارے کلچر کا. تو اب یا تو یہ کہ آپ جو ہے نا وہ سارے رشتے توڑ دو, یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی. تو پھر جہاں تک کمپرومائز کر سکتے ہو کرو, لوگوں سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ. میرا اصول ہے, مجھ سے جب کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ قرضہ لے کے پی گیا تو میں برداشت کر سکوں گا.
اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرضہ واپس نہیں کرے تو میں برداشت کر سکتا ہوں تو میں اس کو قرضہ دیتا ہوں, ورنہ نہیں دیتا. کیونکہ پھر پی گیا تو ٹینشن, کیونکہ اکثر تو پیتے ہی ہیں, پی گیا تو ٹینشن نہیں ہے. ورنہ ٹینشن یار پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, دے نہیں رہا, پیسے کھا کے. او بھائی اس پیسے ملنے سے آپ کو اتنے فائدے نہیں ہیں جو اس ٹینشن سے آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے نا اور صحت برباد ہو رہی ہے, یہ زیادہ عذاب ہے. تو ٹینشن پالنی ہے ہی نہیں. اکثر لوگوں کے حالات اور ان کی ہسٹری چیک کرو تو انہوں نے ٹینشنیں خود سے پالی ہوئی ہیں. ایک آدمی کہہ رہے میں نے اپنے بچے کو اتنا پڑھایا, اتنا لکھایا, اتنی تربیت کی, کم وقت کیا نکلا. رو رہے ہیں بیٹھ کے میرے سامنے, رو رہے ہیں آنسوؤں سے. میں نے کہا فالٹ آپ کا ہے, یہ جو رو رہے ہو نا یہ فالٹ کس کا ہے؟ میں نے کہا آپ کے ذمہ تھا تربیت کی کوشش, ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے نکلا ہے. 950 سال جس پیغمبر نے تبلیغ کی ہے ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا. کافر تو تانا دیتے ہوں گے نا اپنے بیٹے کو, تو دیکھو ہمیں تبلیغ کر رہے ہو. اللہ کے پیغمبر 950 سال اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے بھائی؟ ہماری ذمہ داری ہے تربیت کی اچھے سے کوشش. امیدیں مت لگاؤ اولادوں سے کہ یہ یوں کرے گی یوں کرے گی, بس دعا مانگو اللہ اس کو انسان کا بچہ بنا دے. یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہوگی, اس کو انسان کا بچہ بنا دے. اور آہستہ سے بولا کرو نہیں بھی بنا تو برداشت کر لوں گا. اپنے آپ کو یوں سمجھایا کرو کہ بن گیا تو ٹھیک ہے, گریبی ہے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں نا بچے زیادہ ہوں گے تو بگڑ جائیں گے. نا 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 بھائی, اتنے بچے پیدا کرو اس پیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے رکھو, کیونکہ ایک پیدا ہوا 2 ہوئے, بگڑ گئے نا زندگی عذاب بن جاتی ہے. 8 10 15 20 ہوں گے تو یار ایک تو نکلے گا نا, ایک تو ڈھنگ کا نکلے گا. بھائی جب آپ گاڑی میں جاتے ہو 4 ٹائر تو ہوتے ہیں کہ اسپیئر میں رکھا اس لیے ہوتا ہے کہ یار ان میں سے ایک پھٹ گیا تو دوسرا لگا دیں گے. تو بچوں کی اہمیت ٹائر سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. زندگی کی جیسے اپنی گاڑی کے لیے ٹائر چاہیے تو زندگی کی گاڑی اولاد سے ہی تو چلتی ہے. اولاد ہی تو ہے جو آپ کی والی وارث ہے. ایک بچہ بھی کام کا نکل جائے نا بیڑا پار کرانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی خدمت کرتا ہے, کاروبار میں بھی ساتھ دیتا ہے, دین میں بھی ساتھ دیتا ہے. ایسا آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے اولاد اگر نیک نکل آئے. تو اتنے بچے ہونے چاہیے کہ ایک تو ان میں نکلے گا ہی, باقی اسپیئر میں گریبی ہے. اسپیئر والا ٹائر اگر پڑا ہوا ہو تو بھی اتنا پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر صحیح ہو تو ماشاءاللہ ایک تسلی رہتی ہے یار چلو ایک اسپیئر میں یہ بھی ہے. تو زیادہ توقعات دوسروں سے نہ لگائیں, نہ دوستوں سے کہ مشکل میں یہ میرے کام آئے گا. نہ 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 نہیں آئے گا. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میرا بڑا جگری دوست میرا کہیں پھڈا ہو گیا, میں جب پٹنا شروع ہوا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بچپن کا دوست مارکیٹ سے شارٹ. یہ دوست آپ کے کام جب تک آئے گا جب تک آپ کوٹ رہے ہیں اگلے والے کو. جہاں آپ پٹنا شروع ہوئے تو تھوڑا سا بےغیرت ہوگا تو بھاگے گا, بہت بڑا بےغیرت ہوگا تو کوٹنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, کہے گا سیزن دیکھ کے چلے گا نا. وہ کہہ رہا ہے اگر میں بھاگا تو پکڑا بھی جا سکتا ہوں, تو وہ کیا کرے گا, بولے گا ابھی انہی کے ساتھ مل کے دھنائی. ایسا ہو رہا ہے آج کل. تو نہ دوستوں سے امیدیں لگاؤ, نہ رشتہ داروں سے زیادہ امیدیں لگاؤ کہ میرے فلاں موقع پہ میرا چاچا میرے کام آئے گا, میرا ماموں میرے کام آئے گا, میرا بھائی میرے کام آئے گا, میری ممانی میرے کام آئے گی. کوئی بھی کام نہیں آئے گا. خوش وہی آدمی ہو سکتا ہے جو صرف اللہ پہ اعتماد کرے, اپنا الو سیدھا رکھے. بھائی میں کسی پہ نہ ظلم کروں گا, میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. کسی نے کرنا ہے ثواب کے لیے کرے, نہیں کرنا ہے تو نہ کرے. ہم آپ پہ ڈیپینڈ بولو بھائی ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں سے, جب اپنی بیٹی کی شادی کرو نا, داماد دیکھو کہ انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ گھر والوں کے خرچے پہ پل رہا ہے بیڑا غرق نہ کر دے کہیں, کیونکہ پھر پالیسیاں اس کی نہیں چلتی بیوی پہ, کس کی چلتی ہیں؟ ابا اما کی چل رہی ہوتی ہیں. وہ نہ الگ ہو سکتا ہے نہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے. تو ابا اما اگر نیک نکلے تو بہت اچھا ہے, اگر وہ برے نکلے تو بیڑا غرق کس کا ہوتا ہے؟ بہو کا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ جب وہ چلا ہی نہیں سکتا, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں تو گھر سے نکال دیا, میں کہاں جاؤں گا. اب وہ ساس سسر پکڑ کے بہو کا قیمہ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کا میاں ہمارے تابع ہے, تو یہ کیوں نہیں ہوگی.
ہر ساس بہو ایسے نہیں, ساس سسر ایسے نہیں ہوتے, آپ کے علاوہ ساس سسروں کی بات کر رہا ہوں میں, جو میرا بیان نہیں سن رہے وہ ایسے ہوتے ہیں. بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, بلکہ وہ تو اور تعاون کرتے ہیں, بہو کو بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں. ہر جگہ اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بلا وجہ کوئی جا کے کسی پہ شک کرنا نہ شروع کر دیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. شیطان غلط بھی لے کے جاتا ہے انسان کو, لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کچومڑ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح یاد رکھو, بیگم صاحبہ اگر جاب کرنے والی ہے وہ پھر آپ کی نہیں چلے گی, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنا کھاتی ہے, صحیح ہے, وہ اپنا کھاتی ہے, اس کو آپ کے انڈے پراٹھوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میری بیوی میری مانتی نہیں ہے, تو میں نے کہا کیوں مانے گی, جب وہ اپنا کھا رہی ہے, وہ اسٹیبل ہے, وہ آپ کو نچوڑے گی, کہے گی جب تک اس سے جوس نکل رہا ہے اس کو نچوڑو, جب یہ چوسے ہوئے آم کی طرح ہو گیا, جوس ختم ہو گیا, ڈسٹ بن میں پھینکو اس کو. آپ کا ساتھ وہ دے گی کہ آپ اس کو ساری زندگی, سیزن چل رہا ہے بھائی, اخلاقیات تیل لینے گئے ہوئے آج کل, ٹھیک ہے نا. وہ پرانا زمانہ تھا جب میرا میاں ہے تو کوئی بات نہیں, میں بھی کھلا رہی ہوں, ہے تو میاں ہی نا. وہ پرانے دور کے پرانے وقتوں کی ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ. اب سیزن یہی چل رہا ہے, تو اپنے آپ کو سیزن کے حساب سے مینج کرو بھائی. شادی کرو, بولو بھائی جاب والی بیگم نہیں چاہیے. اور اللہ نے شوہر کے مرد کے مال میں برکت دی ہے, برکت, بہت برکت دی ہے, خود کھلاتا ہے برکت ہوتی ہے. عورت کی آمدن میں برکت نہیں ہے, یاد رکھو. اگر گھر عورت کے حوالے کر دو, کیونکہ یہ نیچر کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے نا, بیڑا غرق. جو جاب مجبوری میں کر رہی ہے ایک الگ بات ہے, لیکن یہ نیچر کے خلاف ہے, اس سے گھر کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. عورت کا بھی سکون خراب, آپ کا بھی خراب ہو. ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے ہر قوم میں, اب ختم ہو گیا. مرد کھلائے گا, باقی سب کھائیں گے گھر میں, اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے بھائی, کھلانے کا اپنا مزہ ہے, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سکون کا نسخہ کیا ہے, کسی سے کوئی لالچ اور طمع مت رکھو, کبھی بھی نہ سوچو کہ یہ میرے مشکل میں کام آئے گا. اپنا حق ادا کرتے رہو. دوسروں کی مشکلات میں انسان کام بھی ہے اللہ کے لیے, ریٹرن کے لیے نہیں. آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک اس لیے نہ کریں کہ جب آپ کو مصیبت آئے گی تو وہ بھی کریں گے, یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی جڑے گی نہیں. آپ اچھا سلوک کریں, بھائی میں آخرت چاہتا ہوں, بس آپ نے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا بھاڑ میں جاؤ. ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے, نماز روزے کی طرح. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا, چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو. تو اسی طرح بھائی ہم بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا ریٹرن آپ دے دو, اچھی بات ہے, نہیں دو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہم امیدیں لگا کے ہی نہیں بیٹھتے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہیں بھائی ویسے ہی چلتے رہیں, ہم تو اسی طرح بتا سکتے.